मुकद्दस पौलुस रसूल का खत तीतुस के नाम उसका दूसरा बाब और 7वीं और 8वीं आयत आपके लिए पढ़ूंगा। बाइबल मुकद्दस में सफ़ा नंबर 209, नए अहदनामा में सफ़ा नंबर 209। सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना, तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी और ऐसी सेहत कलामी पाई जाए जो मलामत के लायक ना हो, ताकि मुखालिफ हम पर ऐब लगाने की कोई वजह ना पाकर शर्मिंदा हो जाए। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा वाहिद, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। मेरे मुंह का कलाम और हमारे दिल के ख्यालात तेरे हजूर मकबूल ठहरे। आए हमारी चट्टान और फिदिया देने वाले, आमीन। मुकद्दस पौलुस रसूल तीतुस को ये खत लिखते हैं और उसके साथ उन लोगों को भी जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं या लाने वाले हैं। यूँ हम कह सकते हैं कि ये खत तीतुस और ईमानदारों के नाम पर है। और मुकद्दस पौलुस रसूल इस खत में तीतुस को बहुत सारी नसीहत करते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि ईमानदारों के साथ वो हम कलाम हैं। और जो 2 आयात मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, इनका ताल्लुक खास तौर पर सिंसेरिटी के साथ है, मुखलिस होने के साथ है। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने हम खिदमत भाई तीतुस और उन ईमानदार बंदों और बंदियों के साथ हम कलाम है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं, आने वाले वक्त में लाएंगे और उसकी बशारत देंगे। उनके साथ हम कलाम है और उनका ध्यान इस बात की तरफ लगाता है कि मुखलिस होकर संजीदगी के साथ खुदा का जो कलाम है उसको हमें फैलाने की ज़रूरत है। खुदा की जो खिदमत है, जो कलीसिया में हमारा रहन सहन है, वो दुरुस्त होने की ज़रूरत है। जब हम सिंसेरिटी की बात करते हैं, मुखलिस होने की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये धोखाधड़ी से जो लोग बास रहते हैं या जो मुनाफिक नहीं हैं, उनको हम कह सकते हैं कि ये लोग मुखलिस हैं। और अगर हम इसके ऑपोजिट और कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करें तो हम ईमानदार और दयानतदार लोगों को शामिल कर सकते हैं। और उसके साथ ये भी इसके मीनिंग निकलते हैं कि जो फ्लैटरी नहीं करते, जो गॉसिप नहीं करते। तो हम बींगे ईमानदार आज सुबह मुकद्दस पौलुस रसूल की इन बातों को, जो खुदा ने उसे इल्हाम दिया, जो कलाम खुदा ने उसे दिया और उसने तहरीर किया, उस पर हम अपना ध्यान लगाएं। और उसके साथ साथ सिर्फ कलाम की बात नहीं कि हमें कलाम मुकद्दस को दयानतदारी के साथ और मुखलिस होकर पेश करना है, बल्कि उसके साथ जो हमारी ज़मीनी ज़िंदगी है उसमें भी हमें दयानतदार और मुखलिस रहने की ज़रूरत है। और पौलुस रसूल तीतुस को ये खत लिखते वक्त बड़े लॉजिक के साथ ये बात उसे सिखाने की कोशिश करता है। पहला बाब और उसकी दूसरी आयत जब हम पढ़ते हैं, बल्कि पहली आयत से पढ़ूंगा। पौलुस की तरफ से जो खुदा का बंदा और यीशु मसीह का रसूल है, खुदा के बरगज़ीदों के ईमान और उसके हक की पहचान के मुताबिक जो दीनदारी के मुवाफिक है, उस हमेशा की जिंदगी की उम्मीद पर जिसका वादा अज़ल से खुदा ने किया है, जो झूठ नहीं बोल सकता
اور اس نے مناسب وقتوں پر اپنے کلام کو اس پیغام میں ظاہر کیا جو ہمارے منجی خدا کے حکم کے مطابق میرے سپرد ہوا۔ ایمان کی شرکت کی روح سے سچے فرزند تیتس کے نام، فضل اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے منجی مسیح یسوع کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے۔ وہ لاجک کے ساتھ یہ بات کرتا ہے کہ خدا کا جو کلام ہے جو سچائی پر مبنی ہے، وہ کلام ہمارے پاس ہے، اور اس کلام کی بشارت کرنے کے لیے، اس کی منادی کرنے کے لیے، اس کلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے، اور ہم اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتا۔ ہمارے پاس وہ کلام ہے جس میں کوئی دوہری بات نہیں ہے، جس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، بلکہ دیانتداری کے ساتھ خدا کے بندوں اور بندیوں نے مصیبت میں، مشکل وقت میں خدا کا کلام لوگوں تک پہنچایا ہے، اور اس کلام کو دنیا تک پھیلانے کے لیے جو مقدسین ہیں انہوں نے ایک بڑی قیمت ادا کی ہے۔ صرف دیانتدار رہنے سے نہیں، صرف کلیسیا کے ساتھ، خدا کی خدمت کے ساتھ مخلص رہنے کے لیے سے نہیں، بلکہ وہ یہاں تک دیانتدار رہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو بھی نثار کیا۔ اور مکاشفہ کا مصنف بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے ساتھ اس بات کو بانٹتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ کرسچینٹی میں جو سنسیریٹی ہے، مخلص ہونا ہے، دیانتدار ہونا ہے، اس میں ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم دنیا میں، دوسرے مذاہب میں بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں کہ ہم جان بچانے کے لیے یا وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، یا ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، یا ہم باتوں کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر سکتے ہیں، مگر کرسچینٹی میں، مسیحیت میں کوئی ایسی تصویر ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ خداوند یسوع نے کہا کہ تمہارا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہو۔ تو بینگ مسیحی ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہمیں اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے، جبکہ ہمارے دائیں بائیں، ہمارے آگے پیچھے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت ساری تعلیمات ہیں، بہت سارے لوگ جو کلام میں آمیزش کرتے ہیں، اپنی پسند کی آیتیں یا جو کلام ان کی طرف سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں ہے، اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں گریز کرنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی بات سننے، ایسے لوگوں کو فالو کرنے میں ہمیں گریز کرنا ہے۔ اگر آپ مقدس پولس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا دوسرا باب اور اس کی 17 آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ ہم ان بہت لوگوں کی مانند نہیں، ہم ان بہت لوگوں کی مانند نہیں جو خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، جو خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ آج کلیسیاؤں کے درمیان ہیں، ہمارے درمیان ہیں، جنہوں نے بھیڑوں کے روپ میں آ کر بھیڑوں جیسا لباس پہن لیا ہے، مگر وہ باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، اور مختلف تعلیمات کلیسیا میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کلیسیا انہیں اپنا حصہ نہیں سمجھتی، اور ابتدا سے لے کر اب تک بہت ساری بدعتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ پھر اور بہت ساری باتوں میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں
تو بہت سارے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی بہت ساری باتیں کلام مقدس کے بارے میں کہتے ہیں، مگر بینگے مسیحی ہونے کے ناطے سے، ایماندار ہونے کے ناطے سے، واحد خدا کی پرستش کرنے والوں میں سے ہم ہیں، اور ہمیں یہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام بدلتا نہیں ہے، اور نہ اس کلام میں کوئی آمیزش کر سکتا ہے۔ جو کوئی آمیزش کرتا ہے وہ کلیسیا سے کٹ جاتا ہے، اس کا کلیسیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی بھی آج بہت سارے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو مختلف ایونٹس پر کلام کو مختلف طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلام مقدس بڑی صفائی کے ساتھ بہت ساری حقیقتوں کو بیان کرتا ہے۔ ہمیں بینگے ایماندار ہونے کے ناطے سے دنیا کو خوش نہیں کرنا، ہمیں اپنے ادوار کے لوگوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلیب کا پیغام صلیب کا پیغام ہے، صلیب کا پیغام بنی نوع انسان کے لیے نجات کا پیغام ہے، اس کو ہم کسی بھی اور دکھ میں شریک نہیں کر سکتے۔ تو کبھی کبھی ہم مختلف طریقوں سے آمیزش کرتے ہیں، کبھی اپنی باتوں کے وسیلے سے، کبھی کلام میں بہت ساری اور چیزیں ڈال کر نہیں، بلکہ پالوس رسول اس آیت میں پوری بات ہمیں سمجھاتا ہے، کیونکہ ہم ان بہت لوگوں کی مانند نہیں جو خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ دل کی صفائی سے اور خدا کی طرف سے خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں۔ ہمارا جو کلام ہے، جو کچھ ہم کہتے ہیں، ہم مسیح میں بولتے ہیں، چاہے ہم ریچ کرتے ہیں، چاہے ہم کہیں ٹیچنگ دیتے ہیں، چاہے ہم روزمرہ کی زندگی کہیں بھی بسر کرتے ہیں، اور وہاں پر ہمارا جو کلام ہے، ہمارا جو بول چال ہے، اس میں بالکل منافقانہ بات نہیں ہونی چاہیے، اس میں دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دیانتداری کے ساتھ۔ اور اگر آپ کسی بات پر کامنٹس نہیں کرنا چاہتے تو خاموشی بہت اچھی ہے، لیکن کبھی کبھی ہم ہاں کی جگہ ہاں ان کے ساتھ ملانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کے کاموں میں، ان کی باتوں کے شریک ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، پھر نہ صرف خدا کے کلام میں، بلکہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس میں بھی، ہر ایک چیز میں ہمیں بے ریا ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط پڑھیں تو اس کے 12ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو محبت میں بھی بے ریا ہو۔ اگر آپ دوسرا کرنتھیوس کا 6واں باب اور اس کی 6 آیت، تو وہاں پر لکھا ہے بے ریا محبت۔ اگر آپ پہلا تموتھیوس اس کا 1 باب 5ویں آیت پڑھیں تو وہاں ایمان کی بات کرتا ہے کہ ایمان میں بھی بے ریا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آج معاشرے میں ریاکاری ہمیں کثرت کے ساتھ نظر آتی ہے، کلیسیا میں منافقت، ریاکاری کثرت کے ساتھ ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کا دور دیکھنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر جو مذہبی لوگ تھے، فقی اور فریسی، شرع کے جو عالم تھے، جو کچھ وہ کہتے تھے، جو کچھ وہ پریچ کرتے تھے، وہ ان کی زندگی کا حصہ نہیں تھے۔ منافقت ہمیں نظر آتی ہے، مخلص ہمیں نظر نہیں آتے، نہ خدا کے ساتھ، نہ اس کے کلام کے ساتھ، اور نہ اپنی سوسائٹی میں۔ اور آج شاید ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ پہلا پترس اس کا 1 باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے۔
جب ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا کہ وہ میرا خداوند ہے، وہ میرا نجات دہندہ ہے، تو ہم نے حق کی تابع داری کرنے کے لیے اسے قبول کیا تھا۔ ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم اس سچائی، اس حق کے تابع رہ کر اپنی زندگی بسر کریں گے، اور وہ سچائی خداوند یسوع المسیح ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں۔ اور اسی لیے مقدس یوحنا اپنے انجیل میں کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی خداوند ہے۔ حق، سچائی کی بات خداوند سے نکلتی ہے، اور ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم اس کے شاگرد ہیں، ہم اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں مخلص رہ کر زمانے کو نہیں دیکھنا، ہمارے دائیں بائیں لوگ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں اس کو فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں فوکس خدا کے کلام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ زبور 121 میں زبور نویس کہتا ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے ہے؟ میری کمک خداوند سے ہے۔ ہمیں اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگانے کی ضرورت ہے، انسانوں کی طرف نہیں۔ ہم بہت سارے دنیا میں بہت جلدی بہت سارے لوگوں کو ہم کہتے کہ یہ میرا مینٹور ہے، یہ شخص مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں اس شخص کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، یہ استاد، یہ پولیٹیکل لیڈر، یہ مذہبی لیڈر ہمارے رہنما ضرور ہے۔ لیکن اگر زندگی میں آپ نے اپنا مینٹور رکھنا ہے تو میرا خیال یسوع مسیح سے بہتر اور کوئی شخص ہمیں نظر نہیں آتا جس کی ہمیں مکمل طور پر پیروی کرنے کی ضرورت ہے، جس کی رہنمائی میں ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے جا کر وہ کہتا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی، اس لیے دل اور جان سے آپس میں بہت محبت رکھو۔ آج جو ہماری محبت ہے وہ بھی ریاکاری کی محبت ہے، اس میں بھی لالچ ہے، اس میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ دیانتدار نہیں ہیں، ہم دکھاوے کی محبت کرتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جب کبھی ہمیں مطلب ہوتا ہے تو ہم بڑی محبت کی بات کرتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں، اور جب وہ وقت نکل جاتا ہے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ ہر طرف منافق پن، ریاکاری ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح رشتے ناتوں میں بھی، سوسائٹی میں ہر طرف ایسی ہی صورتحال نظر آتی ہے۔ بینگ مسیحی ہونے کے ناطے سے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ 10 احکام اگر ہم نہیں مانتے یا ان پر عمل نہیں کرتے تو وہی گناہ ہے، یا ہم کوئی اور گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ ہے۔ لیکن مخلص ہونا، سنسیریٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں، جیسے میں نے بہت ساری باتیں بتائی، وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ ہم لوگوں کے اکثر فلیٹری کرتے ہیں، گوسپ کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں ہمارا کلچر ایسا ہے، جیسا زمانہ ہے ویسا ہی چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخرکار ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے۔ اگر اسی دنیا کے ہم باشندے ہیں، اسی دنیا میں رہنا ہے، تو پھر دنیا اور ایماندار کے درمیان کس چیز کا فرق ہے؟ اور دوسری بات، ہم پرماننٹ ریزیڈنٹ نہیں ہیں اس دنیا کے،
ہمارا جو بائبلی ایمان ہے وہ یہ ہے کہ ہم چند روزہ اس زمینی سفر میں ہے، اس زندگی میں ہے، اور اس کے بعد ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور اس ابدی زندگی میں داخل ہونا ہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ فلپیوں کا مصنف کہتا ہے تاکہ اوندا باتوں کو پسند کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ۔ جو اچھی باتیں ہیں، عمدہ باتیں ہیں، ان کو پسند کرنے کی ضرورت ہے۔ آج عمدہ بات کوئی سننا نہیں چاہتا، کسی عمدہ بات کو کوئی سمجھنا نہیں چاہتا۔ آپ آج کسی کی نصیحت کرنا چاہیں، کسی کے ساتھ خدا کا کلام بانٹیں، کوئی نہیں سننا چاہے گا۔ صاف دل کے ساتھ مسیح کے دن تک رہنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہمارا دل صاف ہے؟ آج ہم اگر کسی سے سچائی کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں شاید بہت دفعہ کہنا پڑتا ہے کہ میں بڑی صفائی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، میں صاف دلی سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ صاف دلی سے بات نہیں کرتے۔ اس وقت اس شخص کو ہم یقین دلانا چاہتے ہیں کہ تو میرا بات کا یقین کر کہ میں صاف دلی سے، بلکہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس میں جو ہماری باتیں ہیں وہ عمدہ باتیں ہیں، وہ صاف دلی کے ساتھ ہیں تاکہ کوئی ان پر شک نہ کرے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ۔ پھر اس کے ساتھ خدا بڑے پیار کے ساتھ مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے اپنے فرزند جان کر۔ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم خدا کے فرزند، اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ تو یوحنا کا پہلا خط اس کا 3 باب اور اس کے 18 آیت میں لکھا ہے، اے بچوں ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت رکھیں۔ آج جس دور میں زندگی بسر کر رہے ہم ہر وقت خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کی محبت کی بات کرتے ہیں، اور وہ شاید زبان ہماری کرتی ہے، پریکٹیکلی شاید ہم ویسا نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے کہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت رکھیں، کام بھی ہمارا درست ہو، کلام بھی ہمارا ٹھیک ہو، تب ہم خدا کے ساتھ اس کے کلام میں اور اس کی خدمت میں مخلص ہوں۔ ہم اپنے آپ کو بہت دفعہ طفل تسلیاں دیتے ہیں کہ حالات سازگار نہیں تھے، اس لیے ہم بددیانت تھے، حالات ٹھیک نہیں تھے، ہماری سچویشن بڑی فرق تھی، اس لیے ہم نے جھوٹ بولا، حالات ایسے تھے، فاقہ کشی میں ہم زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے ہم نے چوری کی ہے، اس لیے ہم نے جھوٹی گواہی دی ہے۔ بہت ساری باتیں ہم اپنے کلچر میں سے، اپنی زندگی میں سے لے کر ان کو بیان کرنے کی کوشش ہماری کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکیں، ہم اپنے آپ کو جھوٹے ہوتے ہوئے بھی، جھوٹی گواہی دیتے ہوئے بھی، چوری کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ایک اچھا انسان کے طور پر پیش کریں۔
اور ہمارا جو دل ہے وہ ایسے منصوبے بناتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا دل ایسے کام کرتا رہتا ہے۔ یرمیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہے۔ 17 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کوئی خدا نے حکم نہیں دیا کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہو۔ ہمیں خدا نے کوئی حکم نہیں دیا کہ تم مرتے وقت چوری کر سکتے ہو۔ ہمیں کہیں خدا نے یہ حکم نہیں دیا کہ تلوار تمہاری گردن پر ہو اور تم جھوٹ بول سکتے ہو یا جھوٹی گواہی دے سکتے ہو، کہیں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اس لیے مقدس پالوس رسول تیتس کو دلائل کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ جو جھوٹ نہیں بول سکتا ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم خدا کے پیروکار ہیں جو جھوٹا نہیں ہے، جس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ایماندار ہیں ان کی زندگی میں ذرا بھی تاریکی کی گنجائش نہیں ہے، ان میں ذرا بھی جھوٹا یا جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ یوحنا بڑی خوبصورتی کے ساتھ نور اور تاریکی کی بات کرتا ہے۔ اور جو ہمارا دل ہے وہ لا علاج ہے۔ ہم اکثر دل کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دل ہیلے باز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہر روز ایسی چیزوں کی فرمائش کرتا ہے جو شاید ایماندار ہونے کے ناطے سے پوری کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے بارے میں سوچنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسیحیت میں گناہ کر لینا ہی نہیں بلکہ ایسی سوچ کا ہماری زندگی میں پلنا اس گناہ کو حاملہ کرتی ہے اور اس کو جنم دیتی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کسی نے بری نگاہ سے، اگر ہم نے کسی چیز کو لالچ سے دیکھ لیا پھر بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ خدا کا کلام کہتا ہے پاک بنو جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بینگ انسان ایماندار کون سچائی پر قائم رہ سکتا ہے؟ ہم اکثر سوچتے ہیں اور ایک چیلنج کے طور پر بھی رکھتے ہیں، ہم رہ سکتے ہیں، مگر ہم نے کبھی پریکٹس نہیں کی۔ کبھی آپ کسی ایتھلیٹ کو ملے، وہ کہے گا میں 15 میل بھاگتا ہوں، تو اسے پوچھے کیا پہلے دن اس نے 15 میل بھاگ لیا تھا؟ نہیں۔ ایک باسکٹ بال کا جو کھلاڑی ہے وہ مختلف انداز سے بال کو پھینکتا ہے اور وہ گول ہو جاتا ہے۔ کبھی اسے پوچھے کہ کس طرح اس نے گیند کو اپنے کنٹرول میں رکھا، جیسے چاہتا ہے ویسے وہ اس کو ساتھ لے کر بھاگتا ہے، کیا پہلے دن میدان میں ایسا ہوا تھا؟ کسی بھی کھلاڑی کو آپ پوچھ لیں، کسی ٹیچر کو پوچھ لیں کہ آج آپ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، کیا پہلے دن بھی آپ اتنا اچھا پڑھا سکتے تھے؟ کسی نرس کو پوچھ لیں کہ آج آپ بہت اچھی نرس ہیں، ڈاکٹر بہت اچھے ہیں۔ پولیٹیکل لیڈر کو پوچھ لیں، مذہبی لیڈر کو پوچھ لیں، کسی کو بھی پوچھ لیں، ہر ایک شخص پریکٹس کرتا کیا، مشق کرتا کیا، اور وہ ایک اچھا ایتھلیٹ، ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا پولیٹیکل لیڈر، ایک مذہبی لیڈر، ایک استاد کو بنا۔ اسی طرح ایک اچھا مسیحی ہونے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو اپنی پریکٹس میں لانے کی ضرورت ہے۔
اور جب تک ہم نہیں لائیں گے اس وقت تک ایسے ہی ہم سوچتے رہیں گے. زبور نویس زبور 15 اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں کہتا ہے کہ اے خدا تیرے خیمے میں کون رہے گا. اس کا بھی سوال ہے کہ تیرے خیمے میں کون رہے گا. جہاں تیرا خیمہ ہے اس خیمے میں کون رہے گا. یا دوسری طرف وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ کون رہے گا. وہ کون شخص ہوگا جو تیری رفاقت میسر ہوگی. تیرے مقدس پر کون سکونت کرے گا. دو سوال ہے اس کے کہ تیرے خیمے میں کون رہے گا اور تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا. تیرے مقدس پہاڑ پر کون سکونت کرے گا. تیرے ساتھ کون رہے گا. کون تیرے ساتھ رفاقت رکھے گا. کون تیرے ساتھ باتیں کرے گا. کون تیری رفاقت سے لطف اندوز ہوگا. پھر اس کا جواب ملتا ہے کہ وہ جو راستی سے چلتا ہے اور صداقت کے کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے. یہ دوسری آیت ہے. پہلی آیت میں سوال ہے کہ کون تیرے خیمے میں رہے گا. کون تیرے کوہ مقدس پر سکونت کرے گا. دوسری آیت میں کہ وہ جو راستی سے چلتا ہے, جو صداقت کا کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے. آج اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں, کلیسیا کا جائزہ لیں, تو سب سے زیادہ جو دیمک کی طرح ہمیں ختم کر رہی ہے بات, وہ منافقت ہے. ہم منافق ہیں. ہم میں سچائی نہیں ہے. ہم کسی سے سچی بات نہیں کرتے. ہمیں ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کہنے کی جرت نہیں آتی. ہم ہر ایک کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ہر ایک کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں جھوٹ ہم دوسرے کے ساتھ نہیں, ہم اپنے ساتھ بول رہے ہیں. ہم دوسرے کے ساتھ مخلص ہونے کی بات نہیں, بلکہ ہم خود اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. ہم اپنی ذات کو, اپنی زندگی کو, اپنی شخصیت کو ہم دوسروں کے سامنے بگاڑ رہے ہیں. ہمارے قول اور فعل میں جب تضاد آتا ہے تو ہم ایک عجیب قسم کی تصویر دنیا کے سامنے اپنی پیش کریں. اس لیے ہمیں آج اپنی زندگی پر غور و خوض کرنے کی ضرورت. یوحنا 3 باب کی 20 اور 21 آیت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک بات ہمیں سکھاتا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ آج صبح میرے لیے اور آپ کے لیے حاصل کلام ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے. اگر ہم بدی کرتے ہیں, تاریکی میں چلتے ہیں, تو پھر نور کے ہم دشمن ہیں. اور نور کون ہے؟ آپ کہیں گے کہ آج کل تو ہم نے اپنی بیٹیوں کا نام نور رکھ لیا ہے, ہم نے اپنے پروجیکٹس کا نام نور رکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, ایسی بات نہیں. کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ نور کون ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم بدی کرتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کے دشمن ہیں, اس کے پیروکار نہیں ہیں, اس کے فالوورز نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس حق کی ہم نے پہچان کی بات کی ہے, جس حق پر ہم ایمان لائے ہیں, ہم نے اس کو فالو نہیں کیا, بلکہ ہم تو بھیڑوں کے روپ میں شاید بھیڑیے ہیں. اسی لیے ہم اس کے دشمن ہیں. اگر ہم اس کے دوست ہوتے تو پھر ہم بدی نہ کرتے, ہم تاریکی میں نہ چلتے, بلکہ راستی کے ساتھ چلتے, روشنی میں چلتے, نور کے
فرزند ہوتے. اور پھر وہ کہتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے. بہت سارے لوگ آج نور کی پیروی کرنا تو دور کی بات نور کے پاس نہیں آنا چاہتے. جب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو چرچ بہت ساری وجوہات سے نہیں آتے. کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ ہر وقت ملامت کیا جاتا ہے اس لیے ہم چرچ نہیں آتے، اس لیے کہ وہ نور کی بابت سننا نہیں چاہتے، وہ نور کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے وہ نور کے پاس نہیں آتے اور اس کے کاموں پر ملامت کرتے ہیں. مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں. جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ اس نور کے پاس آتا ہے، اس روشنی میں آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہو جو اس نے خدا کے لیے کیا. ایک بار پھر اس 20 اور 21 آیت کو پورا پڑھنا چاہتا ہوں. کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور جو نور کے پاس نہیں آتا ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے. مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں. اس کا مطلب جو راستے کے ساتھ چلتا ہے، سچائی کے ساتھ چلتا ہے، وہ دلیری کے ساتھ خدا کے پاس آتا ہے، وہ دلیری کے ساتھ اس روشنی میں آتا ہے. اور جو تاریکی کے کام کرتے ہیں وہ اس روشنی میں آنا نہیں چاہتے. عزیز بھائیوں بہنوں، زندگی بڑی خوبصورت زندگی ہے اور ہر ایک شخص کی آرزو ہے کہ وہ اس زمینی سفر کو بہت خوبصورت بنائے، وہ بہت ساری آسائشوں کو، زندگی کی بہت ساری برکات کو انجوائے کرے. ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں عزت پائے، اپنے ملک میں عزت پائے. اس کی خواہش ہے کہ وہ ایک اچھا انسان جانا چاہے. اور یہاں تک کہ ہر ایک شخص سوچتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی اسے سالوں سال یاد رکھا جائے. یہ خواہش، یہ آرزو بری نہیں ہے، مگر اس کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کو مکمل طور پر فالو کرنا ہے. خدا باپ کو، اس کے کلام کو مکمل طور پر اپنے دل میں لینا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم آج سے پریکٹس کریں گے تو چند دنوں کے بعد آپ ضرور اس کا پھل دیکھ پائیں گے. اگر آج بچے یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ ہماری بات کا یقین نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سمتھنگ از رانگ. انہیں ایسی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے جو بھی کہیں ماں باپ مانیں، سمجھیں. اور اسی طرح ماں باپ کو اپنے بچوں کے سامنے، کیونکہ ہم مخلص نہیں ہیں، ہم ہر ایک کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم منافق ہیں، ایک دوسرے کو چیٹ کر رہے ہیں، ڈسیٹ کر رہے ہیں، اس لیے معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے. اس لیے آج کوئی کسی کی بات پر یقین نہیں کرتا. پھر جو کام میرے رات کے سپرد کیا گیا ہے، جس کے لیے مجھے رات کو خداوند نے بلایا ہے، جس خدمت کے لیے پالوس رسول تیتس کے ساتھ ہم کلام ہیں، وہ خدمت
پھلدار نہیں ہو سکتا۔ کلیسیا کی روحانی طور پر، دنیاوی طور پر ترقی نہیں ہو سکتی، کلیسیا کی بڑھوتری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آئیے آج ہم خداوند کے ساتھ عہد کریں کہ اس کی خدمت کی خاطر، اس کے کلام کی خاطر، اور جس بلاوے سے خداوند نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے اور جس بھی فیلڈ میں رکھا ہے، ہم ہر بات میں دیانتدار ہوں، مخلص ہوں، تاکہ ہماری بات، ہمارا کلام با اثر تاثیر رکھے، بے تاثیر نہ لوٹے، لوگوں کی زندگیوں میں کام کرے، ہمارے گھرانوں میں ہمارا کلام بے تاثیر نہ رہے، ہماری سوسائٹی میں بے تاثیر نہ رہے۔ آئیے تھوڑی دیر خاموشی میں ہم خداوند کے سامنے جھکیں اور خداوند کے ساتھ عہد کریں کہ آج کے بعد میں ایک مخلص مسیحی ہو کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ قدوس مہربان ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں تو اپنے کلام کے وسیلے سے ہمیں سیو کرتا ہے اور ہماری کمزوریوں کو خداوند تو ہم پر عیان کرتا ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہم سچائی کے ساتھ اپنی زندگی بسر نہیں کرتے، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم فلیٹری کرتے ہیں، گوسپ کرتے ہیں، ہم دیانتدار نہیں ہیں۔ خداوند تو ہم پر رحم کر، اور آج صبح خداوند تو اپنے بیٹے کے لہو سے ہمیں دھو کر پاک اور صاف کر۔ ہمارا دل جو سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز ہے، اس کو خداوند تو دھو، تاکہ ہم راستے کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع کے قادر نام میں مانگتے ہیں، آمین۔